अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज की वीडियो भी इससे पहली वाली वीडियो है उससे मिलती जुलती है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा के वो बात करनी है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि इससे आगे मैं एक तफसीलन एक वीडियो बनाऊँगा। तो यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से वो वीडियो थी, तो उसी हवाले से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें मैंने डिटेल से बताया कि यौम आज़ादी किस तरीके से मनाना चाहिए। उस बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ एक बेल वाला आइकन आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और मेरी वीडियो आसानी आप देखते रहेंगे। तो चले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक आज उसी तरह है कि यौम आज़ादी तो हम मना लेते हैं, आतिशबाजी कर लेते हैं, पटाखे फोड़ लेते हैं, उसके अलावा और दीगर फजूल की तकरीबात जिससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता करके हम रात को बड़े पुरसकून तरीके से सोते हैं कि आज हमने अपने वतन से वफ़ादारी का सबूत दिया है और हमें वफ़ादार होने का मुज़ाहरा किया है। तो हालांकि हमने जो भी एक्टिविटी दिन को की होती है उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो करना क्या चाहिए? इस मुल्क तो हासिल हो गया, जितनी भी कुर्बानियाँ दी हमारे बुज़ुर्ग ने, मुल्क तो हासिल करके दे दिया। अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है इसमें? हमारा फ़र्ज़ इसको आगे लेके चलना है, इसको दुनिया के साथ बराबर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है इसको, और तरक्की की दौड़ में बराबर इसको शरीक रखना है। ये सब हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम एक निचली सतह से अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा, और अगर हम निचली सतह पे भी एक छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे तो ज़ाहिर बात है ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और जो हालात जो के तो ही रहने हैं। तो वैसे हम शिकवा करते रहते हैं हुकूमतों पे कि फ़लाँ हुकूमत से नहीं सही, फ़लाँ नहीं सही, ये आएगी वो हो जाएगा, वो आएगी वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक हम खुद, हर आदमी, हर शहरी इस मुल्क का हर शहरी जब तक अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, इस मुल्क के लिए कुछ करेगा नहीं। यहाँ पे जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के, जितने भी अवाम हैं, हर एक आदमी पे फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करे, मुल्क के लिए कोई अच्छा करे, ताकि ये मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो। अब क्या कर सकते हैं? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करे इस मुल्क के लिए? जी हाँ, बिल्कुल उसको भी फ़र्ज़ बनता है वो भी अपना किरदार अदा करे इस मुल्क के लिए। मसलन वो इस तरह किरदार अदा कर जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई जैसे हम सोचें या जहन में सवाल आता है कि जिसके पास बेचारे के आपने 2 टाइम खाने का बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, वो किस तरह इस मुल्क के लिए कुछ कर सकता है? बिल्कुल वो इस तरह कुछ कर सकता है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखे, सफाई, साफ़ सुथराई, माहौल को आलूदा ना होने दे, गंदगी ना फैलाए। अगर इतना भी वो ख्याल रख लेना, वो समझ लें कि उसने अपना हक़ अदा कर दिया, जो फ़र्ज़ बनता था उसने पूरा कर दिया। इसी तरह जो लोग मुलाजमत पेशा है, चाहे वो सरकारी हैं, नीम सरकारी किसी अदारे में है, वो अपना काम ईमानदारी से करें, अपनी फील्ड में रहते हुए अपना काम ईमानदारी के साथ करें। और जब वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ज़ाहिर है जिस अदारे में वो, चाहे वो सरकारी है, नीम सरकारी है, प्राइवेट जो भी है, तो वो अदारा मजबूत होगा जहाँ पे काम ईमानदारी से किया जाएगा। अगर कोई प्रोडक्शन वाली कोई कंपनी है, अगर उसमें है तो चीज़ का मेयार अच्छा बनेगा जब हर आदमी ईमानदारी से काम करेगा। फिर वो चीज़ हो सकता है बाहर के मुल्कों में जाएगी, बाहर से पैसा आएगा, तरक्की होगी इस मुल्क में। फिर इसी तरह अगर मुल्की अदारा है कोई जिसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है, और चलें कोई सरकारी अदारा कह लें या कुछ भी है, उसमें अगर हर आदमी, हर मुलाजिम जो है वो ईमानदारी से काम करेगा, वो अदारा मजबूत होगा। अदारा मजबूत होगा तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह जैसे हम पानी, बिजली, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं,
تو یہاں پہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز استعمال نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں، اس کے بعد بند کر دیں۔ اس سے بھی یہ ہوگا کہ ملک پہ اتنا لوڈ نہیں پڑے گا۔ اور جیسے بجلی کا ایک میں مثال دے دوں آپ کو، اگر بجلی ہم جتنی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر کے بند کر دیں گے تو بجلی وافر مقدار میں ہمارے ملک میں موجود ہوگی، بجلی کی شارٹیج نہیں ہوگی۔ لوڈ شیڈنگ اس کے لیے نہیں کرنی پڑے گی کہ لوڈ پورا کرنے کے لیے ایک علاقے کی بند کر دو، دوسرے کی دے دو، پھر دوسرے کی بند کر دو، اس طرح یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر لوڈ شیڈنگ کے لیے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ بجلی چوری جو ہو رہی ہے، وہ چوری چکاری جو کنڈے، اس تاروں کے کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہر آدمی کا فرض بنتا ہے، ہر شہری کا۔ اور اس کے علاوہ اگر پانی کی مثال لے لیں، چلیں جو شہری علاقے ہیں، ہماری طرف تو الحمدللہ قدرتی پانی ہوتا ہے، لیکن جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کیا جائے تو وافر مقدار میں پانی، وہ جو پیچھے جو سٹاک ہوتا ہے، جو لائنوں میں پانی آتا ہے، وہ وافر مقدار میں ہوگا، تو ہر بندہ جب اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا تو سب کو پانی ملے گا، پانی کی شارٹیج نہیں ہوگی۔ اسی طرح گیس ہے، ہر چیزوں میں جو ہے نا فالتو جو ہے نا وہ استعمال، ضیاع جو چیزوں کا ضیاع ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ملک ترقی کرے گا، اور ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جو ان چیزوں سے ہٹے گا، جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک سے غداری کر رہا ہے اور اپنے ملک کی ترقی نہیں ہونے دے رہا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ فلاں حکومت جو ہے وہ ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یا فلاں ملک جو ہے وہ ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہونے دے رہا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم عام شہری جو ہے وہ سدھریں گے نہیں، یہ ملک ترقی پہ نہیں جا سکتا۔ ایک عام آدمی سے لے کے چپراسی، پولیس محکمہ ہو گیا، عدالتیں ہو گئی، ہر محکمے میں ہر آدمی اگر ایمانداری سے کام کرنا شروع ہو جائے تو یہ ملک دیکھنے لائق ہو جائے گا، اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان ممالک ہیں، ان کی صف میں یہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر آدمی سوچے، اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی سوچیں کہ اب میں صحیح نہیں کہہ رہا، کہ ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم حکومتوں کی طرف دیکھیں کہ حکومت نے سارا کچھ کرنا ہے۔ جو حکومت نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے اپنی جگہ پہ، حکومتی ادارے کرتے ہیں، لیکن جو عوام کے ذمہ جو فرض بنتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اگر سوچ کے دیکھ لیں تو وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ اپنا جو فرض بنتا ہے اس ملک کے لیے وہ ہم فرض ادا نہیں کر رہے، جس وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں شعور کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی بتانے والے کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ اس ملک کو کیسے ترقی دینی ہے۔ تو چھوٹے سے لیول سے اگر ہم سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ یہ اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم اپنے اندر ایمانداری، ملاوٹ سے پاک کر دیں اپنے معاشرے کو، ہر کسی قسم کی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دوسرے کو حسد اس معاشرے سے ہم ختم کر دیں۔ رشوت خوری، یہ چیزیں ساری اگر ختم ہو جائے تو بہت ساری چیزیں اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو اس ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہیں۔ تو اس کے بعد بھی پھر اگر ہم جو نا ہر سال 14 اگست آئے تو پھر ہم نعرے بازی کریں، اس کے علاوہ آتش بازی کریں، اور جو بھی فضول رسومات ہیں ان میں پیسہ بھی ضائع کریں، اور رات کو بڑے سکون سے ہم سو جائیں کہ آج ہم نے اپنے ملک کے لیے وفادار ہونے کا ثبوت دے دیا، اپنا فرض ادا کیا، اور بڑے تھک ہار کے بڑی پیاری نیند آتی ہے رات کو، اور بندہ سو جاتا ہے کہ جی آج میں نے بڑا اپنا جو فرض تھا ادا کیا۔ فرض حالانکہ یہ نہیں ہے، فرض اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ملک میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں، ہم کتنے غلط طریقے سے ہم پیسے کماتے ہیں، رشوت خوری ہوتی ہے، میرٹ کی ہم پامالی کرتے ہیں۔ جو پاور والے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، وہ کتنا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ پیسے لے کے یا اس طرح کچھ کر کے مل ملاپ کر کے میرٹ والے کا حق مار کے کسی اور کو وہ حق دے دیتے ہیں۔ تو ایسی جب چیزیں ہوں گی ہمارے ملک میں تو ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کا
خاتمہ ضروری ہے. یہ ہم سب نے مل جل کے کوشش کرنی ہے کہ پیسہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے غلط طریقے سے کماتے ہیں. بہت سارے ایسے محکمے ہیں جہاں پہ جو آفیسران ہیں وہ غلط طریقے سے رشوت خوری سے پیسہ کماتے ہیں. اس کے بعد وہ حج عمرے پہ بھی آتے ہیں اور شاید یہاں کے گڑ گڑا کے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس حج عمرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے حج عمرہ اگر نہیں کیا، نہیں ہے آپ کے پاس استطاعت، نہیں کریں، لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچائے، ملک کے باشندوں کو نقصان نہیں پہنچائے. ہر شہری کا اپنا اور دوسرے ساتھ والوں کا بہت خیال رکھیں، تب جا کے یہ ملک ترقی کرے گا. نہ کہ کسی کو تکلیف دے کے، کسی کا حق مار کے، رشوت وہاں سے پیسہ ناجائز طریقے سے کما کے حج عمرہ کریں. اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور ملک کے ساتھ غداری بھی ہے. تو ہم میں سے ہر وہ شخص غدار ہے اس ملک کا جو اس ملک کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، اس کی بہتری کے لیے سوچتا نہیں ہے، اور جو چیز اس کو مل جائے تو اس کو بیت المال سمجھ کے یا تو ضائع کر دے گا یا پھر وہ ضرورت سے زیادہ وہ استعمال کرے گا. تو یہ چیزیں ہم سب جس میں بھی ہے، ہم سب اس کے ملک کے غدار کہلاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ملک دیا، ہمارے بزرگوں کی محنت سے یہ ہمیں حاصل تو ضرور ہوا، لیکن آگے ہم اس کو سنبھالنا ہے اور اس کو چلانا ہے، ضرور سیکھنا ہوگا، یہ ہمیں کرنا ہوگا، تب جا کے یہ ملک ترقی کرے گا. باہر کے ملکوں کو دیکھیں، اگر جو ترقی یافتہ اس ٹائم ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ان کی عوام کو دیکھیں تو خود ہم اپنا موازنہ کریں ان کے ساتھ، تو کہاں وہ تو کہاں ہم، کتنا فرق ہے ان میں. ہماری پارکیں دیکھیں، ہماری سیرگاہیں دیکھیں جہاں پہ لوگ سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے کچرا بیرونی ممالک والے جو سفیر ہیں وہ ہمارا کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہم جہاں پہ کھاتے پیتے ہیں کچرا ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. اپنے ملک کے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے. ایک درخت کی ہم کاٹتے ہیں تو ہمیں کم از کم 5 درخت اس کی جگہ پودے اور لگانے چاہیے، تاکہ کل وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ہماری ضرورت کے مطابق وہ چلتے رہیں. لیکن ہم کیا ہیں کہ جب ضرورت کے مطابق چیز ہے وہ درخت تو کاٹتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پودے لگانے کا فکر ہی نہیں ہے. آنے والی نسلوں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، دوسرے انسانوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. درخت جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں. جو ہم یہاں پہ آکسیجن ہمیں مل رہی ہے، یہ ان درختوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس فکر ہی نہیں ہے اس میں. اور یہ دوسرا، یہ جو موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ موسم پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ درختوں کا ہونا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک درخت کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق ہر چیز ہم استعمال کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بیٹھ جائے، نہیں. اگر آپ کو ایک درخت کی لکڑی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو ایک درخت ہی کاٹیں، لیکن اس کی جگہ اسی سیزن میں آپ 5 درخت اور لگائیں، تاکہ آپ کی سالہ سال آپ کی ضرورت بھی چلتی رہے اور اس جو موسمی یا ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان پہ کوئی فرق نہ پڑے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باہر کے لوگوں سے، اگر انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، تو آپ انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ، یوٹیوب میں آپ سرچ کریں باہر کے لوگوں کو کہ وہ کس طرح کی ان کی زندگی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایک چھوٹا سا اگر وہ جوس کا ڈبہ ہے نا، وہ جوس پی کے ایسے پھینکتے نہیں ہیں جو ترقی یافتہ ملکوں کے عوام ہیں. جہاں کی عوام جیسی عوام ہوگی نا، جیسا دیس ہوگا نا ویسا بیس، وہ پتہ نہیں اس طرح کی کچھ مثال میں صحیح بول گیا ہوں وہ اس طرح، لیکن وہ جتنا ترقی یافتہ ملک ہوگا اس کی عوام پہ آپ اگر سرچ کریں گے تو اتنی ہی سلجھی ہوئی اور اتنی ہی باشعور عوام وہاں کی آپ پائیں گے. تو اس لیے اگر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، ترقی آپ چاہتے ہیں کہ بہت خوشحالی آئے ہر معاملے میں، تو پھر ہم سب عہد کرنا پڑے گا ہم سب کو کہ ہم آئندہ جو ہے وہ اس ملک کے لیے جو ہمارا فرض بنتا ہے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے، وہ اپنا فرض پورا کریں گے. اگر ہر آدمی اپنا فرض پورا کرے گا تو انشاءاللہ اس ملک کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکے گا.
آج کی ویڈیو بس اتنی تھی. تو اگر بات کرنے پہ آ جائیں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جلدی بس وہ بغیر سانس لیے میں نے سمجھا کہ بہت ساری باتیں میں نے کہہ دی. تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں ساری آپ کو پسند آئیں گی. مل لیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے کو تو اس کو سبسکرائب کر دیں. تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.